34 साल में चौथा MQM पीपल्स पार्टी माहिदा इस वक्त आवाम के सामने है। इस माहिदे पर अमल दरामद में पिन्हा है शहरी सिंध की तरक्की और शहरी सिंध की शिकायत। कराची का वैला और कराची की ये शिकायत कि वो सिंध के ख़जाने में 96% तो देता है मगर उसके एवज़ उसको कुछ नहीं मिलता है। कराची अमलन दुनिया के बड़े शहरों के मुकाबले में देखा जाए तो निशान इबरत बन चुका है। यहाँ पे आज तक कोई सरकारी पब्लिक बस नहीं चली है। यहाँ पे पीने का पानी लोग ख़रीद के पीते हैं। यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं। यहाँ गंदगी को उठाने का निज़ाम नहीं है। यहाँ के सनती इलाक़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर बोसीदा और तबाह हाल है। ये सिर्फ इब्तदाई कहानी है। कराची शहर में हर घंटे में 20 लोग बंदूक की नोक पे लूट लिए जाते हैं। कराची शहर पाकिस्तान का वो बड़ा शहर है जहाँ सेफ सिटी नाम का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अब से चंद दिन पहले तक तो कराची में नंबर प्लेट्स भी सरकारी तौर पे जारी और मुरव्वजा तरीके से जारी नहीं होती थी। ये वो अहो बका है जिसके पस मंज़र में पीपल्स पार्टी की हुकूमत की 14 साला मुसलसल हुकूमत की कारकर्दगी है। आज MQM जिसको कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद सबसे ज़्यादा वोट मिले थे इलेक्शन 2018 में, उसने एक बार फिर पीपल्स पार्टी से माहिदा किया है और इस माहिदे के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा अपोजिशन का ये ख्वाब कि वो इमरान खान हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद में शिकस्त दें वो हकीकत बन रहा है। इमरान खान हुकूमत को ऐन मौके पे आखिरी लम्हात में ख़त्म करने का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये फ़ैसला यकीनन इसके दूर रस असरात होंगे। लेकिन क्या वाकई शहरी सिंध को इससे फ़ायदा होगा और शहरी सिंध और देही सिंध के दरमियान खलीज दूर होगी, सिंध अमन से तरक्की की शरह पे आगे बढ़ सकेगा? अगर ऐसा हो जाए तो ये कीमत कोई बहुत महंगी नहीं है। मगर आम कराची का शहरी इस माहिदे पर अमल दरामद होता नहीं देख रहा है। आम कराची का शहरी कह रहा है कि हमें एक नए ट्रक की एक नई बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। यकीनन अगर इस माहिदे पर अमल दरामद नहीं होता तो MQM पाकिस्तान जिसका कि वजूद अब भी कोई बहुत ही मुस्तहकम नहीं है, यकीनन वो पाश हो जाएगा। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। मगर इसकी तफसीलात जानते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं MQM पाकिस्तान के चोटी के रहनुमा डिप्टी कन्वीनर जनाब आमिर खान। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बड़ा रिस्क है। 34 साल में 4 बार ये चीज़ें आप देख रहे हैं। आप अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में शुरू से ये तमाम मामला देख रहे हैं। 1988 में जब पीपल्स पार्टी के साथ पहला माहिदा किया था अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, उस वक्त भी आप इसमें मौजूद थे और आज भी आप इसमें मौजूद हैं। तो वो क्या चीज़ है जिस पे अब आपको यकीन है कि इस पे अमल दरामद होगा, इस पे इसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद होगा और ये आपको महंगा नहीं पड़ेगा सौदा आपको और शहरी सिंध को? बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपकी जो तशवीश है कि 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे में 4 मुआहदे हुए हैं और पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मुआहदे हुए हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून से भी हमारे मुआहदे हुए हैं। बदकिस्मती से किसी ने भी इस शहर कराची जो पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू जमा करके देता है, उस शहर को कभी भी तवज्जो का मरकज़ नहीं बनाया गया। देखिए, आपके ख़दशात बिल्कुल दुरुस्त हैं और हमें भी इसके ऊपर तशवीश भी है, परेशानी भी है। इसी वजह से हमने PTI की हुकूमत में शमूलियत का फ़ैसला किया था। लेकिन बदकिस्मती से, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन बदकिस्मती से PTI की हुकूमत को भी जिस तरह से कराची शहर को फोकस करना चाहिए था, यहाँ के मसाइल के हल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए था, उसकी रफ्तार भी कोई बहुत मस्बत नहीं थी या जिस पर इत्मीनान का इजहार कर सकें वो भी नहीं थी। तो बहरहाल ये यकीनन माजी में बड़ी तलखियाँ रही हैं, बहुत दूरियां रही हैं, बहुत इख्तलाफात रहे हैं, बहुत कुछ हुआ है जिसकी तफसील शायद इतने कम वक्त में बयान नहीं की जा सकती हो। लेकिन बहरहाल हम सियासी लोग हैं और अगर एक फ़रीक, आपने देखा पिछले दिनों भी हमने बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से मज़ाहरे भी किए, हमने रैलियाँ भी निकाली, CM हाउस पर भी गए और हम ये एहतजाज इसीलिए कर रहे थे कि कम से कम हमारी आवाज़ को सुना तो जाए। बिला आखिर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने, जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने हमको ये दावत दी और उन्होंने कहा कि हम बैठ के बात करना चाहते हैं। तो कामरान साहब, आप किसी की नीयतों
ناپنے کا تو کوئی میرے پاس کوئی نہیں ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پر مل کر بیٹھ کر ان دوریوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ہم پورے سندھ اور خصوصاً شہری سندھ کے جو مسائل ہیں اس کے حل کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور یہ جو شہری اور دیہی کی جو تفریق بڑھتی چلی آ رہی ہے اس کو ہم پاٹنا چاہتے ہیں. تو آپ بتائیے کامران صاحب کہ اگر کوئی ہم سے ایک فریق یہ کہے تو ہمارے پاس ہم کیا اس کا جواب دیں؟ ہم کہیں نہیں, ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے, ہم اس مسئلے کے اوپر بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. ہم نے اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم پھر آزماتے ہیں, اور اگر پھر کوئی حل نہیں نکلا تو پھر ہمارے پاس آپشن وہی موجود ہے کہ پھر احتجاج کریں گے, پھر روڈوں پہ آئیں گے, پھر ریلیاں نکالیں گے, پھر مظاہرے کریں گے. ہمیں سیاست تو اسی پاکستان میں کرنی ہے, اب یہ مسائل کا حل کسی دوسرے ملک میں جا کر تو تلاش نہیں کرنا ہے. یہ فرمائیے گا, چلیں یہ آپ کی بات اس پہ مناسب ہے کچھ بات بھی, مگر یہ فرمائیے گا کہ یہ جس چیز پہ قابو کیا آپ اپنی جو حصہ ہوتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو معاہدہ ہوا جس نے کہ سب سے زیادہ نقصان پہنچایا شہری حکومت کو, جس میں کہ ایم کیو ایم حصہ دار تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت کی اور اس کے پاس بڑا اثر بھی تھا, رسوخ بھی تھے, تمام اس کے پاس معاملات بھی تھے, مگر وہ جو 60-40 کا جو آج فارمولہ طے کیا وہ دراصل رشوت کی تقسیم کا فارمولہ بن گیا, اس پہ عمل درآمد کا فارمولہ نہیں تھا. کہ یہ معاملہ رشوت ستانی کی نظر نہ ہو جائے, یہ صرف اب پہلے ہمیں شکایت تھی کہ بھئی جو پیپلز پارٹی سے منسلک معاملات ہیں اس میں یہ معاملہ ہے, پھر ہمیں اب یہ شکایت یہ نہ بڑھ جائے کہ بس اب ایم کیو ایم اس کی حصہ دار ہو گئی ہے. اس کی بیخ کنی یہ تو اب آپ کے ہاتھ میں ہے نا, اس کو تو صاف کر دینا یہ تو اب آپ کے ہاتھ میں, اس کی کیا یقین دہانی ہے؟ یقیناً کامران صاحب اس کی یقین دہانی ہم اپنی طرف سے ایم کیو ایم کی طرف سے دے سکتے ہیں, اور اگر اس میں ہماری نیتوں میں ذرا سا بھی ذاتی مفاد اور فائدہ ہوتا یا ہماری پارٹی کا مفاد بھی ہم نے اپنے مد نظر رکھا ہوتا تو آپ کے سامنے معاہدے کے نکات ہیں. ہم نے شہری سندھ کے لیے ہم نے انڈسٹریل ایریاز کی ریہیبلیٹیشن مانگی ہے, ہم نے پبلک سیکٹر میں ویمن یونیورسٹی مانگی ہے, ہم نے سیف سٹی کے حوالے سے ان سے ڈیمانڈ کی ہے, ہم نے جو جعلی ڈومیسائل ہے اس کے اوپر ہم نے کمیشن مانگا ہے, ہم نے انفراسٹرکچر, ہم نے ماسٹر پلان ان سے کہا ہے کہ کراچی کا بنایا جائے. ہم نے وہ ساری چیزیں ہیں, ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی فیسلٹیز کے لیے ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی ہے. یہ سارے وہ مطالبے ہیں جو ہم نے خالصتاً شہر کے مفاد میں رکھے ہیں. ہمیں کوئی ذاتی فائدہ اس معاہدے میں ابھی کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے جو اس میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, وہ ہے. مگر یہ دیکھیے اس میں ہر جگہ ہے کہ مثال کے طور پہ عمل درآمد کیا جائے گا, جعلی ڈومیسائل کے خاتمے کے متعلق ہر ضلع میں کمیشن قائم کیا جائے گا, سرکاری ملازمتوں کے کوٹے کی نگرانی کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی, قانون کے مطابق گریڈ 1 سے 15 تک سرکاری ملازمت صرف مقامی لوگوں کو دی جائے گی, اسٹریٹ کرائم پہ قابو پانے کے لیے لوکل پولیسنگ متعارف کرائی جائے گی, جعلی کیسز قانون کے مطابق واپس یا خارج کیے جائیں گے, شہری دیہی علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کی سفارش کے لیے مشترکہ کمیٹی قائم کی جائے گی, ماسٹر پلان تیار کیا جائے گا, ٹرانسپورٹ نظام اپ گریڈ ہوگا, شہری خواتین کے لیے پبلک یونیورسٹی بنے گی, لا اینڈ آرڈر کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ بنایا جائے گا, روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کاٹیج انڈسٹریل زون کیا جائے گا, قائم انڈسٹریل ایریا کا انفراسٹرکچر بہتر کیا جائے گا, اور یہ کیا جائے گا وہ کیا جائے گا. کب کیا جائے گا؟ کیا جب ہم سب فارغ ہو جائیں گے, اللہ کو پیارے ہو جائیں گے, جب کیا جائے گا. کب کیا جائے گا؟ 4 ہفتوں میں کیا جائے گا, 6 مہینے میں کیا جائے گا, 1 سال میں کیا جائے گا, فلاں تاریخ تک کیا جائے گا. کب کیا جائے گا؟ سر اس میں کہیں پہ کوئی مدت کا تعین نہیں ہے. گا ہم پوچھیں گے, آپ کہیں گے ہاں کیا جائے گا نا, پھر وہ کب کیا جائے گا؟ ابھی کیا جائے گا, ہم نے تو لکھا تھا کیا جائے گا. کامران صاحب یہ اتنے چھوٹے مسائل نہیں ہیں کہ جس میں آپ کو میں یہ کہہ سکوں. مثال کے طور پر جو ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر ان کو ہم نے ٹائم لائن دی کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو بااختیار کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق, اس کے بالکل لیٹر اینڈ اسپرٹ کے مطابق اس کو 1 مہینے کے اندر اسمبلی سے پاس کرایا جائے گا. اس میں سارے اختیارات بلدیاتی اداروں کو ملنے چاہیے. اس کے اوپر 1 مہینے کا ٹائم ہے. باقی یہ سارے ایشوز ہم مل بیٹھ کے ہی طے کر سکتے ہیں. اس کو فوری طور پر اس پہ کمیشن کو ٹائم لائن بنانے کے بغیر تو دنیا کا کوئی بھی کارپوریٹ یا کوئی بھی کسی قسم کی بھی اس کو آپ کو ٹائم لائن پہلے طے کرنا ہوتا ہے کہ میں اس ٹائم کے اندر یہ کروں گا نا, وہ اس کا تو تعین کرنا پڑے گا. حسب
کامران صاحب دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو 6 مہینے میں اس کو سارے مسائل کو حل کر دیں گے. ہم مل بیٹھ کر اس کے اوپر ساری چیزوں کے اوپر مشاورت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ان سب کے اوپر عمل درآمد جلد سے جلد ہو, جلد سے جلد ان کے اوپر کمیٹیز بنے, جلد سے جلد اس کے اوپر کمیشنز بنے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو. ہماری کوشش یہی ہوگی. اگر اس کے باوجود اگر سندھ حکومت کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے تعاون نہیں ہوا تو کامران صاحب کوئی, میں نے جیسے پہلے کہا کہ کوئی پیمانہ نہیں ہے. اسی سسٹم کے اندر رہنا ہے, انہی لوگوں کے ساتھ سیاست کرنی ہے, انہی لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہے. ہمیں امید ہے, دیکھیں میں جتنی ضرورت ان کو آپ کی آج ہے, جس میں کہ یہ آپ نے دیکھا کہ کل رات گئے زرداری صاحب, بلاول صاحب, فضل الرحمان, شہباز شریف, یہ پارلیمنٹ لاج میں آ گئے, خالد بھائی کے کمرے میں بیٹھ گئے, آپ کے ساتھ گھنٹوں بیٹھے ہیں, ابھی ہم کر کے اٹھیں گے, اب ہم, یہ کل وہ دن نہیں آئے گا. کل تو ان کا کام نکل جائے گا, پھر کہاں آپ کی اور آپ کے اس کام کی وقت ہوگی. کامران صاحب یہ صرف کل کی محنت نہیں تھی. کامران صاحب آپ کے علم میں ہے کہ ہم پچھلے 1 ماہ سے اس کے اوپر مشاورت کر رہے تھے, ایک پوائنٹس کے اوپر. یہ کوئی بہت چھوٹا کام نہیں تھا کامران صاحب, اس کے اوپر مشاورت کر رہے تھے, ایک پوائنٹس کے اوپر بیٹھ کر بحث ہوتی تھی, مباحثہ ہوتا تھا, اس کے بعد طے کرتے تھے کہ اچھا بھائی اس کو اس طرح طے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اس کو کل آخری مراحل میں لے کر گئے ہیں اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں طے کی ہیں. ہم امید کر سکتے ہیں, ہمیں جو بلاول صاحب نے پچھلے دنوں ٹیلی ویژن پہ کئی چینلز کے اوپر بیٹھ کے جس نیک نیتی کے ساتھ بات کی ہے, ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو. ہمیں محسوس ہوا ہے کہ ایک ینگ قیادت ہے, بلاول صاحب شاید وہ سوچ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کا, ان کے اندر ایک جذبہ نظر آیا ہے. لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کسی چیز کا میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا. ہماری کوشش ہے کہ ہم شہری مسائل کو حل کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کریں. ہم نے اپنا تعاون ان کو دیا ہے کہ ہم بیٹھ کے, ٹھیک ہے آپ اگر چاہتے ہیں تو ہم بیٹھ کے آپ کے ساتھ ان مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں. خان صاحب اس میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے کراچی میں, لیکن خبریں چلی ہیں, یہ بھی آیا شاید کہ مرتضی وہاب صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے, ایڈمنسٹریٹر یا میئر, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اس کے اندر. اس حوالے سے کچھ طے ہوا ہے کیا آپ کا اور پیپلز پارٹی کے درمیان؟ کامران بھائی اس حوالے سے میں نے آپ سے عرض کی کہ ہم نے کوئی وزارت, کوئی ایڈمنسٹریٹر, ہم نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے. یہ بالکل میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں کہ ہم نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی ہے. ہاں البتہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ جلد سے جلد الیکشن کرائے جائیں, جو کہ حالیہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہے کہ اس کے نوٹیفیکیشنز آ گئے ہیں. فوری طور پر الیکشن کرائیں, نئی قیادت جو آئے اس کو وہ اختیارات منتقل ہوں, اور اس پیریڈ کے اندر 1 مہینے کے اندر اندر یہ بل پاس کرا لیا جائے اور پھر ان اداروں کو جو ہے بااختیار کرایا جائے. پھر کوئی بھی آدمی ہو, چاہے ایڈمنسٹریٹر, کوئی سرکاری افسر ہو, کوئی پولیٹیکل ہو, کوئی بھی ہو, اس کے پاس اختیارات ہوں, اس کے اوپر کام کرے. ہم نے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھی ہے, نہ مسلم لیگ نون سے رکھی ہے. اور میں یہ بھی آپ کو واضح کر دوں کہ دیکھیں یہ صرف پیپلز پارٹی کا معاہدہ نہیں ہے, یہ پوری متحدہ اپوزیشن کا معاہدہ ہے. اس کے اوپر پورے پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے اس کے اوپر سائن کیے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ سب نے اس کی یقین دہانی کرائی ہے. اب اتنی بڑی پارٹیز کے ہیڈز بیٹھ کے اگر یقین دہانی کرائیں اور اس کے باوجود بھی اگر اس پر عمل نہ ہو سکے, ہو جائے گا. اگر خان صاحب اس کا پورا ایک نظام آپ ترتیب دے دیں یا آپ اپنے سامنے رکھیں اور ایک معاہدے پر ایک اس کی ٹائم لائن سیٹ کریں, اس کی پروگریس رپورٹ ہوتی رہے, اس کی ملاقات ہوتی رہے, اسی طرح کا نظام پیپلز پارٹی ترتیب دے, ایک نظام بنے گا تو پھر عمل درآمد کا معاملہ ہوگا. کیونکہ یقیناً آپ درست فرما رہے ہیں, تو وہ نظر آنا چاہیے پھر. نہیں انشاءاللہ کامران صاحب, یقیناً مخالفین بھی ہیں جو اس بات کو بڑی تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ میں کسی کا جواب تو نہیں دوں گا. ہم خود سے کوشش کریں گے, اور ہم نے جن مشکلات سے یہاں تک کا سفر طے کیا ہے گزشتہ کوئی 5-6 سالوں میں, آپ کے سامنے ہے. ہمارے اوپر کتنی پابندیاں, ہمیں سیاسی طور پر لیول پلینگ گراؤنڈ نہیں ملتا ہے, ہمارے جھنڈے اتار دیے جاتے ہیں, ہمارے آفیسز بند ہیں, ہمارے مسنگ پرسنز ہیں, مسائل کا ایک انبار ہے. اس کے باوجود اس MQM کو جو بالکل ختم ہونے جا رہی تھی اس کو بچا کے یہاں تک لے کر آئے ہیں, اور امید کر رہے ہیں, ہم سب کوششیں کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس MQM کو بھی آگے بڑھائیں, اور جو ہمارے ووٹرز, سپورٹرز اور شہری سندھ کے لوگ ہیں ان کے دکھوں کا, ان کی تکلیفوں کا کوئی مداوع کر سکیں. ہماری کوشش ہے اور نیک نیتی سے کوشش ہے, انشاءاللہ اس میں ہم عمل بھی کریں گے,
اور نظر آئے گا. اگر دیکھیں اگر نہیں نظر آیا تو ظاہر ناکام ہوں گے, اس کی سزا بھی ملے گی ہمیں, عوام جو ہے وہ پھر ہمیں اگلے الیکشن میں بتا بھی دیں گے. تو ہم اس کے لیے تیار ہیں, ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ہم کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. مواقع نہیں تھے, وسائل نہیں تھے, اختیارات نہیں تھے, اس کی طرف اب آپ ایک قدم کیونکہ آگے اس بڑھا کا ہے. حصہ ہیں متحدہ اپوزیشن کا, آپ کو بتایا گیا ہے کہ کل کو جب اگر یہ ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے, نئی حکومت بنتی ہے, تو سندھ کی حکومت برقرار رہے گی, صوبوں کی حکومتیں چلتی رہیں گی 2023 کے آخر تک. کیا بتایا گیا آپ کو؟ کامران صاحب, اس پہ ظاہر ہے کہ یہ مختلف پارٹیز ہیں, اور جہاں تک میری نالج میں ہے اس میں مختلف آراء ہیں. زیادہ تر اکثریت جو پارٹیز کی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ چند ماہ کے اندر جو ہے وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر کے نئے الیکشن کرا دیے جائیں, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد صوبوں میں بھی کرا دیے جائیں. یقیناً صوبوں میں بھی الیکشن کرا دیے جائیں, پورے پاکستان میں جنرل الیکشن جتنی جلدی ممکن ہو سکے. ظاہر ہے کہ بجٹ بالکل سر پر رکھا ہے تو شاید بجٹ تک تو یہ معاملہ جائے, لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے وہ جہاں تک میری نالج میں ہے مسلم لیگ نون, دیگر مولانا صاحب اور ہم بھی اس بات پہ, اختر مینگل صاحب بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جلد سے جلد الیکشن, نیا جنرل الیکشن کرایا جائے پورے پاکستان میں. بڑی نوازش, بڑی نوازش. عامر خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر ڈپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. خبر سے بریک, اس کے بعد اسی پورے معاملے پہ پیپلز پارٹی کی بھی رائے لے لیتے ہیں. جناب سعید غنی ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد.